नावल ए इश्क जुनून, राइटर अरफा खान। किस्त नंबर 15, आर्मी फ्रेंड्स कज़न रिवेंज बेस्ड नावल। मेहंदी लाने का शोर मच गया। तमाम कज़न्स सारा के साथ साथ थी, जिनमें सारा ने परी को पेश रखा था। वो तमाम लड़कियां मेहंदी के थाल रखकर साइड पर हो गई और फिर लड़कों ने मैदान संभाल लिया। ढोल वाले ढोल बजा रहे थे और दूल्हे के दोस्त कज़न्स वगैरह सब भंगड़े डालना शुरू हो गए थे। उन सब ने शादी को भी खींच लिया था। सारा ने भी कैमरा ऑन किया और फिर अपने भाई की वीडियो बनाने लगी। शादी ने खूब भंगड़े डाले, फिर उसने अचानक ज़बरदस्ती राहम को खींच लिया। परी को उसकी मॉम ने पुकारा, वो चली गई थी और सारा की नज़र जब भंगड़ डालते राहम पर पड़ी तो वो सब कुछ भूल गई। उसका कैमरा खुद ब खुद राहम की तरफ मूव कर गया। उसने उसके भंगड़ा डालते की वीडियो बनाई, बेतहाशा पिक्चर्स ले डाली जो उसके मोबाइल के कैमरे में महफूज हो गई। वो उस यादगार लम्हात को अपने पास संभाल कर रखना चाहती थी। खूब धूम धड़का किया गया। फिर दुल्हे को स्टेज पर लाया गया। उसके बाद दुल्हन को लाया गया। दुल्हन के एक तरफ साला थी और एक तरफ मारिया की मामा। पीछे बैकग्राउंड में ये गाना बज रहा था। वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे और सादी मारिया को स्टेज की तरफ आता देख रहा था। राहम भी उस माहौल में खोया खोया सा सारा को देख रहा था। वो उसको देखता किसी और ही जहां में पहुंचा हुआ था। सारा के चेहरे पर दिल को मोह लेने वाली मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी, जो राहम को इर्द गिर्द से बेगाना होने पर मजबूर कर गया था। सारा को देखते हुए राहम के चेहरे पर भी जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। वो लड़की अच्छी लड़की है, तुम नाम ना लो, हम जान गए। वो जिसके लंबे गैसों हैं, पहचान गए पहचान गए। सिकंदर साहब ने राहम के कंधों पर हाथ रखते हुए गुनगुनाया। कैसा? राहम ने चौंक कर अपने डैड की तरफ देखा और संभलने की कोशिश की। क्या? सारा कमाल, जिसने ये कमाल कर दिया। जवाब बरखस्ता था। कहो तो बात करूं? सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए अपने अजीज जान बेटे से पूछा। जैसे आपकी मर्जी। राहम ने गेंद उनके कोर्ट में डाल दी। मेजर राहम, हर जगह दाव बीच नहीं चलते, कहीं दिल का दाव भी चल जाता है। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो रहने देते हैं। नहीं नहीं डैड, ऐसा नहीं कहा, आप बात करें। सिकंदर साहब ने उसकी बेताबी पर कहका लगाया और फिर मोहब्बत से उसे गले लगा लिया और उसकी दायमी खुशियों की दिल से दुआ की। सारा जो मारिया को ला रही थी वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी। मारिया ने उसे साथ आने का कहा था, क्योंकि मारिया का कहना था कि तुम सिर्फ शादी की ही नहीं, मेरी भी बहन हो। मेरी तरफ की तमाम रस्में भी तुम ही करोगी। स्टेज की तरफ बढ़ते हुए उसने देखा राहम उसे देखते हुए मुस्कुराया है, तो उसने भी उसे मुस्कुराहट पास की। वो राहम के पास से गुजर रही थी जब उसने सिकंदर अंकल को ये गुनगुनाते सुना। उसके अंदर बेचैनी सी मची। क्या वो लड़की यही कहीं है? सिकंदर अंकल के अंदाज से तो यही लगा कि वो यहीं कहीं है। उसे याद आया थोड़ी देर पहले जब सारा ने उससे ये पूछा कि क्या शादी में दिखाओगे, तो उसने हामी बाली थी। वो तो पिक्चर समझी थी, तो क्या वो लड़की भी शादी में है? उसने दाएं बाएं गर्दन घुमाते हुए देखा कि कौन है वो लड़की, लेकिन फिर सर झटक कर मारिया के साथ स्टेज पर चढ़ गई। सादी बाई, आज तो आपकी स्माइल ही काबू में नहीं आ रही है, दिल के साथ साथ आंखों में भी घंटियां बज रही हैं। शादी कहकर लगा कर हंस पड़ा। मेहंदी की रस्म शुरू हुई। सारा ने उन्हें गाना बांधा और छेड़छाड़ के साथ मिठाई खिलाई। फिर तमाम लोगों ने रस्म की और फोटोग्राफर मुस्तैदी से तमाम फंक्शन अपने कैमरे में कैप्चर करता रहा। खाना बहुत ही खुशगवार माहौल और खुशगपियों के साथ खाया गया। फंक्शन के इख्तिताम पर सब अपनी अपनी गाड़ियों में घर की तरफ रवाना हुए। वापसी का रास्ता खामोशी से कट रहा था। सारा और परी राहम की गाड़ी में मौजूद थीं। सारा, आइसक्रीम खाओगी? परी ने पूछा। परी, आइसक्रीम का पूछा मत करो, मंगवा लिया करो। सारा इससे पहले कि इनकार करती राहम बोल पड़ा। सारा ने परी को स्माइल पास की। राहम ने आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोकी और उनके लिए आइसक्रीम ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। परी, आज कितना मज़ा आया ना? सारा ने आइसक्रीम का बाइट लेते हुए कहा। वो आइसक्रीम भी इंजॉय कर रही थी। हाँ बहुत, परी ने खुश होते हुए कहा। तुम घर जाकर चेंज करके सोना मत, बल्कि मेरे रूम में आ जाना। काफ़ी पियेंगे और बातें करेंगे और आज रात खूब इंजॉय करेंगे। मैं भी काफ़ी पीऊँगा, मुझे भी भिजवा देना, राहम ने फरमाइश की। सारा ने बैक मिरर से राहम को देखा और फिर आइसक्रीम का बाइट लेते हुए फिर बोली, आज के फंक्शन की पिक्चर्स देखेंगे और वीडियोज़ देखेंगे। सारा आइसक्रीम खाते हुए प्लान तरतीब दे रही थी।
ہاں کیوں نہیں، میں آ جاؤں گی، خوب مزہ کریں گے۔ ویسے سارا وہ ویڈیو تو دکھاؤ جو تم نے بائی کی بنائی تھی۔ سارا جو آئس کریم کا لاسٹ بائٹ لے رہی تھی، کھانسی کا دورہ پڑا۔ کیا ہوا؟ پری نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، گلے کو لگ گئی تھی، سارا نے بیک میرر میں راہم کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا جہاں راہم کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ سارا نے سنبھل کر پوچھا، کون سی ویڈیو؟ بائی کے ڈانس کی ویڈیو۔ سارا نے گڑبڑا کر بیک میرر میں دیکھا اور خود کو کوسا کہ کیوں پوچھا۔ وہ تو میں نے نہیں بنائی، سارا صاف مکر گئی۔ یار بنائی تھی ڈانس کی ویڈیو جب بائی بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ اچھا بھنگڑے کے وقت کی بات کر رہی ہو، یہ وہاں تھا، میں نے نوٹس نہیں کیا۔ سارا اپنے تیے بات سنبھالنا چاہ رہی تھی۔ راہم گاہے بگاہے سارا کی اڑی رنگت بیک میرر سے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ اور پری جو سارا کے انداز خوب سمجھ رہی تھی، جان بوجھ کر وہ بھی بات چھوڑ نہیں رہی تھی، اسے سارا کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اچھا بائی کو نوٹس نہیں کیا؟ لیکن ویڈیو میں تو بائی ہی فوکس تھے، پری نے اشارت سے کہا۔ راہم نے لب دبائے۔ تم تو وہاں نہیں تھی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں تمہارے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ چلو پانی میں ڈوب مرو سارا نے دل میں خود کو ملامت کی۔ اچھا چلو ویڈیو تو دکھاؤ، موبائل چارج نہیں، چارج کر کے دکھاؤں گی۔ راہم نے ہاتھ بڑھا کر پاور بینک نکالا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھی سارا کی طرف بڑھا دیا۔ پری سے اپنا کہکا روکنا محال ہو گیا۔ سارا نے بیک میرر سے راہم کو گھورتے ہوئے پاور بینک کو پیچھے دھکا دیا۔ گھر پہنچنے ہی والے ہیں، تب لگا لوں گی چارجنگ پر، یہ کہہ کر وہ باہر دیکھنے لگی۔ یہ دونوں بہن بھائی بہت تیز تھے، اس کی سوچوں سے بھی زیادہ۔ دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو کوسنے سلواتے دے رہی تھی۔ گھر آتے ہی وہ تیزی سے گاڑی سے اتری اور پیچھے دیکھے بغیر گھر کے اندر گھس گئی۔ پیچھے راہم کا کہکا اور پری کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھیں۔ او مائی گاڈ، بھائی سارا راستہ کیسے ہنسی کنٹرول کی، یہ میں جانتی ہوں، پری نے ہنستے ہوئے کہا۔ راہم مسلسل ہنس رہا تھا۔ اور یہ آپ کا پاور بینک، اس نے تو چھکا ہی مار دیا، پری کھلکھلا کر ہنسی۔ ویسے اب موقع لگے تو آپ کو وہ ویڈیو دیکھیے گا ضرور اور مجھے بھی دکھا دیجیے گا، کیونکہ اب مجھے تو موبائل چارج نہیں ملے گا۔ وہ دونوں پھر سے ہنس رہے تھے۔ آپ کیوں تنگ کرتے ہیں اسے؟ پری نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ تم نے کیوں کیا تھا ابھی؟ وہ اچانک اس کا چہرہ دیکھا تو مزہ آ گیا۔ دیکھا تھا آپ نے؟ نہیں، راہم صفائی سے مکر گیا۔ بنے مت، پورا ٹائم بیک میرر سے دیکھتے رہے ہیں، پری نے اس کی چوڑی پکڑ لی تھی۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ دونوں اندر آئے تو وہ بشریٰ بیگم کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ ان کو دیکھتی اگنور کرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ پھر بشریٰ بیگم کی آواز آئی، سارا چینج کر کے نیچے آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ماما صبح کر لیں، ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اب تو آنی ہی ہے، پری نے راہم جی کا میں شرارت سے سرگوشی کی۔ راہم بھی بھرپور انداز میں مسکرانے لگا۔ نہیں ابھی آؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ اوکے آتی ہوں۔ وہ دوبارہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پری اوپر جا چکی تھی اور راہم اوپر ہی کھڑا تھا۔ جب وہ اوپر آئی تو وہ سیٹی پہ کوئی شوق سی دھن بجا رہا تھا۔ سیٹی بجاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رکو راہم، راہم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ سارا کو یہ مسکراہٹ عام دنوں سے مختلف لگی۔ تم سیٹی کیوں بجا رہے ہو اور اتنا مسکرا بھی رہے ہو؟ سارا نے مشکوک نظروں سے راہم کو دیکھا۔ کیوں تمہارے گھر مسکرانا اور سیٹی بجانا منع ہے؟ نہیں منع نہیں ہے، پر تمہاری حرکتیں مجھے مشکوک لگ رہی ہیں۔ تم نے ماما کو میری شکایت لگائی ہے؟ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا ہے، کوئی بھی گڑبڑ کی ہے تو میں بھی سب بتا دوں گی۔ شور ویسے تم بتاؤ گی کیا؟ راہم تم نے واقعی میری شکایت لگا دی؟ سارا نے صدمے سے پوچھا۔ ارے نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا، پھر وہ کیوں بلا رہی ہیں؟ کمن سارا، تمہاری ماما ہے، کوئی بھی بات کرنی ہو سکتی ہے، پوچھ لو جا کر۔ جتنے تم معصوم دکھتے ہو نا، اتنے ہی گنے ہو، تمہاری یہ گڑبڑ تمہیں بہت مہنگی پڑے گی راہم سکندر، یاد رکھنا۔ سارا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے منظور ہے سارا کمال، راہم نے آہستہ آواز میں کہا اور پھر سے سیٹی پر شوق سی دھن بجاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جی ماما، سارا جو چینج کر چکی تھی اور سونے کے لیے لیٹ چکی تھی کہ اسے راہم کے ساتھ ہونے والی بحث اور اپنی ماما کی بات یاد آئی تو جھٹکے سے اٹھی۔ اس کو تو اپنی ماما کی بات سننی تھی۔ وہ پاؤں میں چپل ڈالتی اور اپنا دوپٹہ پکڑتی ہوئی باہر کی جانب آگئی۔ پتہ نہیں کیا بات کرنی ہے جو صبح نہیں ہو سکتی تھی، اس نے سوچا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی ان کے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ ناک کیا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ بیٹھو۔ کیا بات تھی جو صبح نہیں کر سکتی تھی؟ اس نے بلاخر دل کی زبان سے کہہ دی۔ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوئی، جیسے الفاظ ترتیب دے رہی ہو۔
اس کے ارد گرد کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اسے اب راہم پر شک کی یقین کی مہر لگ گئی تھی۔ وہ دل میں اسے کوستی سبق سکھانے کا سوچ رہی تھی۔ سارا بیٹا، غلط مت سمجھنا، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ سارا، سکندر بھائی نے راہم کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ سارا پر تو جیسے ساتوں آسمان گر پڑے۔ نہیں ماما، یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ سارا، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ پہلے سن تو لو ہم کیا چاہتے ہیں، پھر سوچنا اور پھر جواب دینا۔ مجھے اور تمہارے بابا کو کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا لڑکا ہے، گھر کا لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، اسٹیبلش ہے۔ پھر بھی نہیں، تم دونوں تو اچھے دوست ہو، یہ اس نے کہا اور آپ نے مان لیا۔ ماما، کوئی بھی ہو پر راہم سکندر بالکل بھی نہیں۔ کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ کوئی برائی نہیں ہے اس میں، برائی مجھ میں ہے۔ میں آپ کے بھانجے کے لائق نہیں۔ بکواس بند کرو، ہمیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ تو پھر پوچھا کیوں تھا؟ اس رشتے کے جڑنے کے بعد میرا اپنی بہن سے رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ پھر مجھے آپ استعمال کر رہی ہیں۔ ہر بار آپ میرا کسی خاص رشتے کے لیے استعمال کرتی آئی ہیں، ایک بار بھی آپ کو میری خواہش، میرے ایموشنز کی فکر نہیں ہوئی۔ میں اس رشتے کے لیے بالکل راضی نہیں ہوں۔ تمہارا یہ بچپنا کب جائے گا؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ آپ کو میری کبھی فکر نہیں ہوئی۔ صحیح کہتے ہیں سعدی بھائی، میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ سارا، بشریٰ بیگم کا ہاتھ اٹھ گیا اور اس کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ کمال صاحب جو ابھی کمرے میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے سارا کو تھپڑ پڑتے دیکھا تو طرف کر آ گئے۔ سارا کی بے یقینی سے آنکھوں سے آنسو نکلا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اب جو مرضی کر لے، پر راہم سکندر نہیں۔ وہ کمال صاحب کے ساتھ لگی پھٹ پڑی۔ پاگل ہو گئی ہے یہ، پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی اسے۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں، آپ کا سمجھدار بھانجا مجھے ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں اور روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ راہم جو پانی کے لیے نکلا تھا، روتے ہوئے سارا کو اس کے کمرے میں جاتے دیکھا اور پھر دروازہ غصے سے بند کرتے ہوئے دیکھا۔ ایسا تو کچھ کہا نہیں تھا خالہ کو کہ سارا کو روتے ہوئے آنا پڑے۔ راہم کچھ سوچ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے دروازہ نہ کرنے کا سوچا، اسے سارا کے رونے کی آواز آ رہی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر قدم واپس اپنے کمرے کی طرف لے لیے۔ یہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے، کمال صاحب غصے سے بولے۔ آپ کی اور سعدی کی ڈیل نے اسے اتنا بدتمیز کیا ہے۔ نہیں، آپ کی بیجا سختی اور مقابلہ بازی سے یہ سب ہوا ہے۔ اب مجھے پوری بات بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ بشریٰ بیگم نے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ کون جوان اولاد پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ میں نے کہا بھی تھا کہ میں آ جاؤں، پھر بات کیجیے گا۔ راہم اچھا لڑکا ہے، وہ یقیناً اچھا لڑکا ہے، میں خود اس بچے کا قائل ہوں، مگر مجھے اپنی بیٹی کی خوشی بھی عزیز ہے۔ آپ نے پہلے بھی اس کے ساتھ زیادتی کی، وہ آگے پڑھنا نہیں چاہتی تھی، آپ نے زبردستی کی۔ وہ کراچی نہیں جانا چاہتی تھی، آپ نے تب بھی زبردستی کی۔ اور اب آپ چاہتی ہیں کہ یہ رشتہ بھی زبردستی ہو، تو ایسا ممکن نہیں۔ اولاد کو اپنی خوشی کے لیے منایا جا سکتا ہے، ان پر زبردستی فیصلے مسلط کرنا کہاں کی سمجھداری ہے۔ وہ سمجھدار ہے اور بہت حساس بھی۔ آپ اسے پیار محبت سے سمجھاتی تو وہ مان جاتی، آپ نے ہاتھ ہی اٹھا لیا۔ کون کرتا ہے ایسے؟ بات ہی خراب کر دی آپ نے۔ اس تھپڑ سے ضد پیدا ہو گئی ہو اس میں۔ اتنا اچھا رشتہ گھر بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا۔ بشریٰ بیگم نے دبا دبا سا احتجاج کیا۔ جانتا ہوں اور اس رشتے کا حامی بھی ہوں، لڑکیاں اپنے ماں باپ کے آگے عموماً سر جھکا لیا کرتی ہیں، اور ہماری سارا بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو بھی اس کی خوبیاں نظر آئیں گی۔ سارا روتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور پھر روتی چلی گئی۔ یہ کیا کیا راہم تم نے؟ کیوں کیا؟ میں کیا کہوں سب کو؟ کسی کو میں اصل وجہ نہیں بتا سکتی، پر تم تو سب جانتے تھے، پھر کیوں اپنے آپ کو اس آگ میں دھکیل رہے ہو؟ کیوں نہیں سمجھ رہے تم کہ میں کراچی واپس نہیں جا سکتی؟ وہاں کیسر اور علینا نے مجھے نہیں چھوڑنا، وہ اس کے لیے تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سارا روتے ہوئے راہم سے مخاطب تھی۔ بدلا، میں مانتی ہوں کہ میں نے تم سے بدتمیزی کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم اس طرح کرتے۔ بدلے کے لیے کچھ بھی کر لیتے، لیکن یہ رشتہ ناممکن ہے۔ تم نے ضد کیوں بنا لی ہے کہ مجھے کراچی لے کر ہی جاؤ گے؟ اور پھر تم تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہو، تو پھر یہ ڈرامہ کیوں؟ یقیناً مشن کے لیے ہی کر رہے ہوگے۔ اپنے مشن کی خاطر تم یہ سب کر رہے ہو۔ سارا کو صدمہ ہوا۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیسے انکار کروں، کیا کہوں گی سب کو، اور اسی طرح روتے روتے سو گئی۔
اگلی صبح اس کی جلدی آنکھ کھل گئی تھی، اس کے سر میں شدید درد تھا، اسے کافی کی طلب نیچے کھینچ لائی۔ وہ اپنے لیے کافی بنا رہی تھی جب سعدی کچن میں آ گیا۔ کیا کر رہی ہو چڑیل؟ سعدی نے سارا کے بال کھینچتے ہوئے پوچھا۔ کافی بنا رہی ہوں، آپ پیئیں گے؟ سعدی چونکا، سارا تلملائی نہیں تھی، وہ تو اس کے بال کھینچنے اور چڑیل بولنے پر تب جاتی تھی۔ سعدی کو نہ بولتا دیکھ کر سارا نے پلٹ کر دیکھا تو وہ وہیں تھا۔ ہاں بنا لو، سعدی نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اوکے بیٹھے، میں بناتی ہوں۔ سارا طبیعت ٹھیک ہے؟ سعدی نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی۔ کافی مگ میں ڈال کر سعدی کے آگے رکھ دی اور اپنا مگ پکڑ کر سعدی کے پاس ہی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ کافی پیتے ہوئے سارا کے تاثرات دیکھ رہا تھا اور اس کے جواب کا آئیڈیا لینا چاہ رہا تھا۔ سارا کے تاثرات سے آئیڈیا لگانا مشکل تھا۔ سارا سعدی کو اگنور کرتی کافی کے سپ لے رہی تھی کہ اچانک بشرا بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ سارا نے آخری سپ لیا اور کھڑی ہو گئی، خالی مگ سنک میں رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی کچن سے باہر نکل گئی۔ اسے کیا ہوا؟ سعدی نے سارا کے اس طرح اچانک سے کچن سے نکلنے پر اچنبے سے پوچھا۔ وہ کل مہندی کا تھال گھر پر رہ گیا تھا، اس لیے ڈانٹ دیا۔ وہ تھپڑ والی بات قصدن چھپا گئی، جانتی تھی کہ اگر سعدی کو پتہ لگا تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ بہن میں جان جو بستی تھی۔ ماما آپ نے کیوں ڈانٹا؟ تھال ہی تو تھے، دوبارہ آ جاتے۔ سعدی نے ناراضگی سے کہا۔ کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ کیا دوبارہ آ جاتے؟ کمال صاحب جو بھی آئے تھے بیٹے کی ناراضگی سے کچھ اخذ نہ کر پائے۔ مہندی کے تھال رہ گئے تھے اور انہوں نے سارا کو ڈانٹ دیا، سعدی نے بتایا۔ اب آپ نے اسے مہندی کے تھال کی وجہ سے بھی ڈانٹ دیا؟ کیا مطلب اس کا بھی؟ اور کب ڈانٹا ہے ماما نے؟ برخودار، تمہاری ماما اس ڈانٹ سے پروفیشنل موڈ میں آ چکی ہیں، کل انہوں نے ہاتھ ہی اٹھا دیا۔ ہاتھ اٹھایا؟ وہ کیوں؟ سارا نے اس رشتے سے انکار جو کر دیا ہے، اس میں مارنے والی کیا بات تھی؟ وہ حق رکھتی ہے اپنی زندگی کے فیصلے لینے کے، اس میں اس کی کوئی دشمن نہیں ہوں۔ جو آپ دونوں نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، میں یہ ہاتھ آیا اچھا رشتہ گنوانا نہیں چاہتی، وہ اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ بالکل ماما، وہ یقیناً اچھا لڑکا ہے اور اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو ایک اچھے لائف پارٹنر میں ہونی چاہیے، لیکن اس بات کو منانے کے لیے تھپڑ کی ضرورت نہیں تھی۔ اب مجھے بتاتی، میں اس سے بات کرتا اور اس کو مناتا اس رشتے کے لیے۔ سارا کو منانا میرے لیے کبھی بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ پہلے بھی آپ نے زبردستی اس کے ساتھ کی جس پر وہ اب تک ناراض ہے، اور اب آپ چاہتی ہیں کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی زبردستی کیا جائے، کمال صاحب نے تعصب سے کہا۔ اب پہلے کون سی زبردستی ہوئی ہے سارا کے ساتھ؟ سعدی نے ناراضگی سے پوچھا۔ کراچی جا کر پڑھنے والی اور کون سی؟ کمال صاحب نے اپنے بیٹے کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ناٹ اگین یار ماما، کیا کر رہی ہیں آپ اس کے ساتھ، اور کیوں؟ ماریا کو آگے پڑھنے کا شوق تھا اور اس میں اتنی بڑی بات نہیں تھی، پڑھائی ہی تو ہے، وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن ہی جائے گی، تو اس میں اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ مجھے بتاتی، اس میٹر کو کسی اور طرح سے بھی ڈیل کیا جا سکتا تھا، زبردستی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، سعدی نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے نوٹ نہیں کیا جب وہ کراچی سے آئی تھی تو کتنی مرجھائی ہوئی تھی؟ سعدی نے دکھ سے کہا۔ جب میں کراچی سے ماریا کو بھی لینے گیا تھا تو اس کو نہیں لایا تھا، کتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہوگی اس کے اندر۔ سارا کو لگا ہوگا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ماما اس نے پڑھ لکھ کر کیا بننا تھا، کرنی تو آپ نے اس کی شادی ہی ہے۔ سعدی نے دکھ اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ اب اتنے ظلم بھی نہیں ڈال دیے جو اتنے پینک ہو گئے ہو آپ لوگ، میں بس اپنی بہن کو کھونا نہیں چاہتی۔ ماما، سکندر انکل نے کہا تھا کہ رشتہ ہو یا نہ ہو ان دونوں فیملیز کے تعلقات میں کوئی کشیدگی نہیں آئے گی، اور پھر اس رشتے کے لیے انہوں نے سارا کی رضامندی بھی یقینی چاہی تھی، سعدی نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ میں بات کرتا ہوں، سعدی اٹھ کر چلا گیا۔ سارا اپنے کمرے میں بیٹھی پرمزدگی کا شکار تھی، اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، وہ اداسی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر ناکنگ ہوئی، وہ الرٹ ہوئی۔ سعدی دروازہ کھول کر اندر آیا اور مسکراتے ہوئے سارا کو دیکھا۔ کیا ہم ابھی بات کر سکتے ہیں؟ سارا نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ سعدی نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا اور قدم اٹھاتا اس کے برابر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سارا، تمہارے ساتھ کوئی اور زبردستی نہیں ہوگی، پر میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سارا نے کی طرف دیکھا، سارا خاموش رہی۔ سعدی نے پھر کہنا شروع کیا۔ تمہارے لیے راہم کا رشتہ آیا ہے اور مجھے تمہارا جواب بھی مل چکا ہے، مجھے اس انکار کی وجہ جاننی ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، بس راہم نہیں
کیوں، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے؟ آئی نو، لیکن پھر بھی نہیں، تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، مجھے بتاؤ، میں اسٹینڈ لوں گا تمہارے لیے۔ نہیں بھائی، کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بس راہم نہیں، کوئی بھی ہو جائے پر راہم سکندر نہیں۔ سارا، تمہاری اور راہم کی کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر راہم کیوں نہیں؟ وہ تو کہتا ہے کہ تم اور وہ بہت اچھے دوست ہو۔ ضروری تو نہیں بھائی، اچھے دوست ساتھ اچھی زندگی بھی گزار سکیں۔ نہیں سارا، یہاں میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ اتنا اچھا ہے کہ تم اس کے ساتھ صرف اچھی نہیں بلکہ بہت خوشحال زندگی گزار سکتی ہو۔ سکندر انکل کا کہنا ہے کہ اس رشتے کے لیے تمہاری رضامندی لازمی شرط ہے، تمہیں مجبور نہ کیا جائے۔ تمہاری باتوں سے میں نے آئیڈیا کیا ہے، تمہیں راہم سے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر تم ہاں کر دیتی ہو تو کل نکاح کی سنت ادا کی جائے۔ وہ تمہیں ہاسٹل میں نہیں رہنے دینا چاہتے اور تمہارے پاس ایک مضبوط رشتہ بھی ہوگا وہاں رہنے کے لیے۔ بھائی، میں آپ لوگوں کے لیے اتنی بوجھ ہو گئی ہوں، پہلے زبردستی کراچی بھیجا اور اب جب آئی ہوں تو مکمل انتظام کر رہے ہیں تاکہ میں پلٹ کر نہ آؤں۔ میرے بغیر رہنے کی یقیناً عادت جو پڑ گئی ہے، مجھے ذرا سا بھی آئیڈیا ہوتا تو میں ایک دن کے لیے بھی نہ آتی۔ نہیں بیٹا، یہ کیسی بات کی تم نے؟ ہم تمہارے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تم رونق ہو اس گھر کی۔ راہم اس وقت مشن پر ہے، رخصتی ابھی نہیں ہوگی اور تمہاری پڑھائی بھی چل رہی ہے۔ نکاح اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اگر تمہیں کراچی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے تو وہ تمہارا ساتھ دے سکے۔ منگنی کوئی ویلڈ رشتہ نہیں ہے۔ پھر اس کے مشن اور تمہاری پڑھائی کے بعد شادی دھوم دھام سے تمام ارمانوں اور روایات کے ساتھ ہوگی۔ نہ پہلے کبھی تم ہم پر بوجھ تھی اور نہ اب ہو۔ تمہاری خوشی ہمارے لیے اہم ہے اور جب تمہارے پاس راہم سکندر کے رشتے کے انکار کی ویلڈ وجہ نہیں ہے تو ایک بھائی اور دوست کی حیثیت سے میرا مشورہ ہے اس پر دوبارہ سوچو۔ سارا نے بے بسی سے سعدی کی طرف دیکھا۔ سعدی نے سارا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہارے ہر فیصلے پر تمہارے ساتھ ہوں، مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ وہ کہہ کر کھڑا ہوا، اس کا رخ کمرے کے دروازے کی طرف تھا۔ بھائی، سر نے سعدی کا ہاتھ تھام لیا۔ سعدی نے پلٹ کر دیکھا، وہ سعدی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، سعدی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ سارا خاموش رہی۔ کیا جواب ہے تمہارا؟ سارا نے سر جھکا لیا۔ سعدی مسکرا دیا۔ مجھے تم سے اسی سمجھداری کی امید تھی۔ یہ کہہ کر سعدی نے اسے ساتھ لگا لیا۔ مجھے پتا ہے میری بہن بہت سمجھدار ہے، ہمیشہ خوش رہو۔ سعدی نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ان کے جانے کے بعد بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بے مول ہو گئے۔ کیا سعدی بھائی کو کچھ پتہ چل گیا ہے؟ لیکن واہم نے وعدہ کیا ہے اور آج تک اس نے اپنا کوئی بھی وعدہ توڑا نہیں ہے۔ آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ دیا اور مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ سعدی سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ اس کی نظریں بے اختیار لاؤنج میں بیٹھے اپنے ماں باپ پر پڑی۔ ان کی نظریں بے اختیار سعدی کی طرف گئیں۔ سعدی نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا، جس پر لاؤنج میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کمال صاحب نے بشریٰ بیگم کی طرف دیکھا۔ ایسے بات کرنی تھی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کمال صاحب نے شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے بشریٰ بیگم کچھ کہتی، سکندر صاحب اور اسما بیگم لاؤنج میں داخل ہوئے۔ پری اور راہم بھی پیچھے پیچھے ہی تھے۔ راہم نے نظریں گھما کر سارا کو ڈھونڈا مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ بھائی صاحب، پھر کیا سوچا آپ نے؟ سکندر صاحب نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں قبول ہے، کمال صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور سارا کی رضامندی شامل ہے؟ سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب طلب کیا۔ جی بالکل، اب کی بار سعدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اٹھے، گلے لگے، ہماری رشتہ داری اور مضبوط ہو گئی ہے۔ سکندر صاحب نے اٹھ کر بازو وا کیے تو کمال صاحب بھی خوش ہوتے ہوئے ان کے گلے لگ گئے۔ اسما بیگم بشریٰ بیگم کے گلے لگ گئی۔ یاہو بھائی، مبارک ہو، پری نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ راہم نے خوش ہوتے ہوئے پری کو ساتھ لگایا، پھر وہ سعدی کے گلے لگ گیا۔ پورے لاؤنج میں خوشی اور مبارکباد کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ آئیں بھائی صاحب، ناشتہ کرتے ہیں، کمال صاحب نے سکندر صاحب کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے کہا۔ سب ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئے۔ یہ سارا بیٹی کہاں ہے؟ یہ چھپنے چھپانے والا کوئی سین نہیں چلے گا، اسے بلائیں، سب ناشتہ ساتھ کریں گے۔ سکندر صاحب نے سارا کے بارے میں پوچھا اور ساتھ بلوا بھی لیا۔ نازو، جاؤ سارا کو لے کر آؤ، سعدی نے کہا۔ بھائی، ناشتے کے بعد شاپنگ پر چلتے ہیں، پری نے راہم کے کان میں کہا۔ اتنے میں سارا سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ السلام علیکم، سارا نے مشترکہ سلام کیا۔ سب نے اپنے اپنے تئیں جواب دیا۔ سکندر صاحب اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور سارا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
بہت مبارک ہو بیٹا جی، سدا خوش رہو اور آباد رہو۔ تھینک یو انکل، سارا دل سے مسکرائی۔ اسما بیگم نے بھی اسے محبت سے ساتھ لگایا اور ڈھیروں دعائیں دیں، جس کا اس نے بھرپور محبت سے جواب دیا۔ بہت بہت مبارک ہو دوست پلس کزن پلس بابی۔ پری خوش ہوتے ہوئے سارا کے گلے لگ گئی۔ سارا نے بھی اسے محبت سے جواب دیا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں یار، میک اپ الرجی کر گیا ہے، آئسنگ کی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، سارا نے عام سے لہجے میں کہا۔ سعدی نے اپنی ماما کی طرف کچھ ذاتی نظروں سے دیکھا۔ بشرا بیگم نظریں چرا گئی۔ سارا نے بھی سیٹ سنبھال لی۔ راہم جو سارا کو کب سے بغور دیکھ رہا تھا، اسے سارا کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ سارا بظاہر خوش نظر آ رہی تھی، لیکن وہ جس سارا کو جانتا تھا وہ نہیں تھی۔ اسے سارا کے رویے پڑھنے آ گئے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سارا کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ سارا اسے اگنور بھی کر رہی تھی، جو راہم کے خیالات اور خدشات پر مہر ثابت کر رہا تھا۔ اس نے رات کو اسے روتے ہوئے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کا رویہ یہ بار بار کروا رہا تھا کہ وہ دل سے راضی نہیں ہے۔ کچھ تو ہے۔ اسے سارا کے لیے فکر ہو رہی تھی، کیونکہ اس سارا میں اسے وہ سارا نظر نہیں آ رہی تھی جو پچھلے دنوں اس نے دیکھی تھی۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ ابھی وہ خود کو کمپوز کر رہی تھی، اور اس نے اس وقت وہ اس کے ساتھ تھا اور اسے کمپوز کرنے نہیں دیا تھا، بلکہ اسے اس کے جذبات کا اظہار کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اب اسے جلدی تھی کہ وہ کسی طرح سارا سے بات کرے۔ سب نے ناشتہ خوشگوار ماحول میں کیا تھا۔ ناشتے کے فوراً بعد اسما بیگم اور پری راہم کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلے گئے تھے۔ اسما بیگم نے سارا کو ساتھ چلنے کا کہا، جس کا اس نے بڑی محبت اور سہولت سے فنکشن کی تیاری کا بہانہ کر کے منع کر دیا تھا۔ سارا اور پری کے تیار ہونے کے بعد راہم ان کی کار پر انہیں لینے آ گیا۔ سارا قدم قدم اٹھاتی باہر آئی۔ بلیک نفیسی ساڑی پہنے، میچنگ جویلری خوبصورت سے میک اپ کے ساتھ، لمبے بالوں کو سٹریٹ کر کے کھلا چھڑا ہوا تھا، ہائی ہیل پہنے وہ غضب ڈال رہی تھی۔ راہم کی نظر قریب آتی سارا پر جو اٹھی پھر پلٹنا بھول گئی۔ راہم بلیک کوٹ پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ پرفیکٹ، سارا نے دل میں راہم کو سراہا۔ سارا پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بھائی سارا اچھی لگ رہی ہے نا؟ اس پر ساڑی کتنی سوٹ کر رہی ہے؟ بڑی نے خوش ہوتے ہوئے راہم سے پوچھا۔ ہاں بہت، راہم نے کھلے دل سے کہا۔ سارا نے پری کو مسکراہٹ پاس کی اور راہم کو اگنور کیا۔ سارا سعدی کو دیکھنے اوپر آئی تھی، اب وہ نیچے اترنے لگی تھی جب راہم نے اسے آواز دی۔ سارا نے پلٹ کر راہم کو دیکھا۔ کیسی ہو؟ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ٹھیک ہوں تھینک یو۔ کیا بات ہے، آج تم نے کافی بھی نہیں پلائی، راہم نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل چھین لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو، ادھر دو۔ سارا نے موبائل چھیننا چاہا، جس پر راہم نے ہاتھ اوپر کر لیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ سارا اچک اچک کر اپنا موبائل اس سے لینے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ ہاتھ اوپر کیے اس کے موبائل سے وہ ویڈیو نکال کر پلے کر چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے راہم، دو واپس، سارا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ڈھول کی آواز گونج رہی تھی اور ویڈیو میں راہم بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ واقعی سارا، اس میں تو میں نظر ہی نہیں آ رہا، راہم نے کہکا لگایا۔ آئی تھنک تم نے سعدی کو فوکس کرنا چاہا تھا، اس نے اپنے برابر بھنگڑے ڈالتے سعدی کے بارے میں کہا۔ ارے نہیں، سعدی کی تو تم نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے۔ موبائل واپس کرو، یہ میں نے نہیں بنائی، ماریا نے بھیجی ہے۔ اچھا، ماریا کو تو مایوں کی دلہن بن کر بھی چین نہیں ہے نا؟ سارا نے جھٹکے سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا دک سے رہ گیا۔ کیا اس نے ان کی باتیں سن لی تھیں؟ راہم کے چہرے سے وہ کچھ اخذ نہ کر پائی، اس کے انداز اسے ٹھٹکا رہے تھے۔ راہم نے وہ ویڈیو خود کو واٹس ایپ کر دی تھی۔ اینی ویز تھینک یو، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج بھی میری ویڈیو ضرور بنانا، راہم نے کہتے ہوئے اس کی طرف اس کا موبائل بڑھایا۔ کلک کی آواز سے وہ دونوں چونکے۔ پری اشارے سے بھرپور مسکراہٹ لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پرفیکٹ، اب آپ دونوں سمائل بھی کریں جلدی سے۔ راہم نے زندگی سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ پری کو دیکھتے ہوئے اوکے کا سگنل دیا۔ سارا پری کا دل رکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا دی۔ گریٹ، اس نے ان کی اور پکچرز بھی لے ڈالیں۔ ویسے آپ لوگوں کی میچنگ ڈیسائیڈڈ ہے؟ پری نے اشارے سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، سارا نے فوراً سے جواب دیا اور نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے وہ دونوں ہنس دیے۔ بارات پہنچ چکی تھی، سعدی کے دوست اور کزنز بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ راہم بھی ان کے ساتھ شامل تھا اور بار بار اشارے سے سارا کو بھی دیکھ رہا تھا، جس نے آج ویڈیو بنانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ان دونوں بہن بھائی نے اس کی بہت ٹانگ کھینچی تھی۔ وہ راہم کو بھنگڑے ڈالتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جہاں اس نئے رشتے نے ایک خوشگوار احساس پیدا کیا تھا، وہیں ہزاروں اندیشوں نے بھی سر اٹھا لیے تھے۔ راہم سکندر ایک اچھا لڑکا تھا، جس کو پانے کی خواہش کوئی بھی لڑکی کر سکتی ہے، وہ بھی کرنے لگی تھی۔
جب وہ یہاں آ رہی تھی تب وہ کتنی اداس تھی۔ وہ راہم کو چھوڑ کر کبھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ کاش کیسر اور الینا نہ ہوتے تو وہ بھی اپنی اس خوشی کو ڈھنگ سے انجوائے کرتی، لیکن وہ تھے اور وہ اسے نقصان پہنچا کر رہیں گے۔ وہ اس کے لیے راہم کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ کبھی بھی خود غرض نہیں تھی، لیکن راہم یہ باتیں نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ شاید زیادہ سوچ رہی تھی۔ راہم اس کے لیے ایسی فیلنگز نہیں رکھتا تھا۔ اسے بھی اپنے جذبات پر بند باندھنا چاہیے۔ کیا یہ ممکن تھا؟ بارات کے آنے کے بعد نکاح کی سنت ادا کی گئی۔ نکاح کے بعد مبارک سلامت کا شور مچا۔ اس کے بعد بدھ باکس بانٹے گئے۔ راہم سارا کو تنہا کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ یہ لو، آج تم اپنے بھائی کے نکاح کے چھوارے کھاؤ، کل میں تمہیں اپنے نکاح کے چھوارے کھلاؤں گا۔ راہم کی بات سے سارا کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ سارا نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے باکس لے لیا۔ تم نے آج ویڈیو نہیں بنائی؟ کوئی بات نہیں، میرے پاس ہے اور مجھے ماریا نے نہیں بھیجی۔ میں تو تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے ویڈیو نکال کر سکرین اس کی جانب کی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ تمہیں بھی سینڈ کر دیتا ہوں۔ سارا راہم کی باتوں سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ راہم اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ ویسے تم یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ ایسے ہی بس دیکھ رہی تھی۔ سارا گڑبڑا گئی۔ سارا باجی، آپ کو ماریا باجی بلا رہی ہیں۔ ماریا کی ایک کزن سارا کو بلانے آئی۔ یہ ماریا کو آج بھی چین نہیں۔ سارا نے اب کی بار راہم کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ راہم بس چھوک سی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ تم بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کیونکہ اسے واقعی چین نہیں، تم تو بس نام سے ہی بدنام ہو۔ یہ تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ راہم، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ نہیں، تم چھپا رہی ہو۔ جاؤ، وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ ویسے میں بھی آؤں؟ کیوں، تم وہاں کیا کرو گے؟ وہی جو تم کرو گی۔ اس نے مجھے بھی اب تک مبارکباد نہیں دی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں رکو، میں آتی ہوں۔ جو حکم میڈم آپ کا۔ راہم نے مسکراتے ہوئے شرارت سے سر خم کیا۔ جاری ہے۔